शालोम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप खुदावन के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और उसकी आमद की तैयारी में मशगूल होंगे। हमारा आज का टॉपिक जिस पर हम मिलकर डिस्कशन करेंगे वो है व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी। जिस तरह से हर चीज़ का कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है, कोई ओरिजिन होता है, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी का ओरिजिन भी मौजूद है जो कि बाइबल मुक़द्दस में हमारी आँखों के सामने है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इब्राहिम के खुदावंद, इसहाक के खुदावंद और याकूब के खुदावंद को मानते हैं। तो आइए मेरे साथ देखिए कि इब्राहिम के खुदावंद, इसहाक के खुदावंद और याकूब के खुदावंद मूसा से क्या फरमा रहे हैं। खरूज की किताब उसका 12th चैप्टर और उसकी 1st वर्स से 14th वर्स तक। फिर खुदावन ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने के 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक घर पीछे एक बर्रा ले, और अगर किसी के घराने में बर्रा को खाने के लिए आदमी कम हो तो वो और उसका हमसाया जो उसके घर के बराबर रहता हो दोनों मिलकर नफरी के शुमार के मुआफिक एक बर्रा ले रखें। तुम हर एक आदमी के खाने की मिकदार के मुताबिक बर्रा का हिसाब लगाना, और तुम्हारा बर्रा बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुन कर लेना या बकरियों में से। तुम उसे इस महीने की 14वीं तक रख छोड़ना, और इस्राएलियों के कबीलों की सारी जमात शाम को उसे ज़बह करे, और थोड़ा सा खून लेकर जिन घरों में वो उसे खाएं उनके दरवाज़ों के दोनों बाजुओं और ऊपर की चौखट पर लगा दे, और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भून कर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खा लें। उसे कच्चा या पानी में उबाल कर हरगिज़ ना खाना, बल्कि उसको सर और पाए और अंदरूनी अज़ा समेत आग पर भून कर खाना, और उसमें से कुछ भी सुबह तक बाकी ना छोड़ना, और अगर कुछ उसमें से सुबह तक बाकी रह जाए तो उसे आग में जला देना। और तुम उसे इस तरह खाना, अपनी कमर बांधे और अपनी जूतियां पाँव में पहने और अपनी लाठी हाथ में लिए हुए। तुम उसे जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि ये फसा खुदावन की है, इसलिए कि मैं उस रात मुल्क मिस्र में से होकर गुजरूंगा और इंसान और हैवान के सब पेलोठों को जो मुल्क मिस्र में है मारूंगा, और मुल्क मिस्र के सब देवताओं को भी सज़ा दूंगा। मैं खुदावंद हूँ, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा। और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे, और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा, और तुम उसको खुदावन की ईद का दिन समझ कर मानना। तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। आमीन। इसी के साथ एक और हवाला पढ़ना चाहूँगी, खरूज की किताब उसका 12th चैप्टर और उसकी 21 से 28th वर्स तक। तब मूसा ने इस्राएल के सब बुज़ुर्गों को बुलवा कर उनको कहा कि अपने अपने ख़ानदान के मुताबिक एक एक बर्रा निकाल रखो, और ये फसा का बर्रा ज़बह करना, और तुम जूफे का एक गुच्छा लेकर उस खून में जो बासन में होगा डबोना, और उसी बासन के खून में से कुछ ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर लगा देना, और तुम में से कोई सुबह तक अपने घर के दरवाज़ा से बाहर ना जाए, क्योंकि खुदावन मिस्रियों को मारता हुआ गुजरेगा। और जब खुदावन ऊपर की चौखट और दरवाज़ा के दोनों बाजुओं पर खून देखेगा तो वो उस दरवाज़ा को छोड़ जाएगा, और हलाक करने वाले को तुमको मारने के लिए
گھر کے اندر آنے نہ دے گا، اور تم اس بات کو اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کی رسم کر کے ماننا، اور جب تم اس ملک میں جو خداوند تم کو اپنے وعدہ کے موافق دے گا داخل ہو جاؤ تو اس عبادت کو برابر جاری رکھنا، اور جب تمہاری اولاد تم سے پوچھے کہ اس عبادت سے تمہارا مقصد کیا ہے تو تم یہ کہنا کہ یہ خداوند کی فسح کی قربانی ہے جو مصر میں بنی اسرائیل کے گھروں کو چھوڑ گیا اور یوں ہمارے گھر کو بچا لیا۔ تب لوگوں نے سر جھکا کر سجدہ کیا، اور بنی اسرائیل نے جا کر جیسا خداوند نے موسیٰ اور ہارون کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا۔ آمین۔ جیسے کہ ہم نے دونوں ریفرنسز میں دیکھا کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو موت سے کیسے بچایا۔ ویٹ اے منٹ، موت سے بچایا۔ کیا خدا اپنے لوگوں کو نہ جانتا تھا، یا خدا اپنے لوگوں کو نہ پہچانتا تھا کہ خود ہی سے بغیر اتنی ساری انسٹرکشنز کے ان کو موت نہ دیتا؟ لیکن نہیں، خداوند نے انہیں بے عیب برے کے خون کی اہمیت کو سمجھایا۔ عبرانیوں کی کلیسیا کے نام پولس رسول کے خط کے 9 چیپٹر اور اس کی 22 ورس میں یوں لکھا ہے، اور تقریباً سب چیزیں شریعت کے مطابق خون سے پاک کی جاتی ہیں، اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ آمین۔ ہم یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ تقریباً آدم کی ہر نسل میں قربانیاں گزرانی جاتی ہیں تاکہ بلاؤں کو ٹالا جائے، گناہوں سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، یا پھر خدا کو خوش کیا جائے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پریکٹس آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالنے کے بعد سے ہی جاری تھی، جس کا ثبوت آپ کو پیدائش کی کتاب کے 3 اور 4 چیپٹر میں مل سکتا ہے۔ پر یہ سب کچھ خداوند کو ہمیشہ کے لیے خوش نہیں کر سکتا تھا، اور نہ ہی ہم اس سے ہمیشہ کے لیے پاک ہو سکتے تھے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 1 چیپٹر اور اس کی 11 سے 13 ورس۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے ذبیحوں کی کثرت سے مجھے کیا کام؟ میں مینڈھوں کی سوختنی قربانیوں سے اور فربا بچڑوں کی چربی سے بیزار ہوں، اور بیلوں اور بھیڑوں اور بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں۔ جب تم میرے حضور آ کر میرے دیدار کے طالب ہوتے ہو تو کون تم سے یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہوں کو روندو؟ آئندہ کو باطل ہدیے نہ لانا۔ بخور سے مجھے نفرت ہے، نئے چاند اور سبت اور عیدی جماعت سے بھی، کیونکہ مجھ میں بدکرداری کے ساتھ عید کی برداشت نہیں۔ آمین۔ بے شک یہاں پر خداوند کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خداوند کو تمہارے دکھاوے اور تمہارے ظاہری چال چلن سے نفرت ہے۔ خداوند تو ہمیشہ سے اپنے لوگوں کے دلوں کو پاک کرنا چاہتا تھا، اسی لیے تو کلام پاک میں لکھا ہے، پاک بنو جیسا کہ میں پاک ہوں۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن سے نکالا اور ایک کے بعد ایک نبی بھیجا اور اپنی شریعت اور تقاضے بیان کیے، اور اس بات کو سمجھایا کہ تمہیں پاکیزگی کی ضرورت ہے، معافی کی ضرورت ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53 چیپٹر اور اس کی 3 سے 7 ورس تک۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا، لوگ اس سے گویا روح پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی۔ تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لادی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی،
اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ 7th ورس بہت کلیئرٹی سے اس بات کو پروف کر رہی ہے کہ کوئی ہے جو ہمارے لیے ذبح ہوا، بالکل ایک سنلیس لیمب کی طرح۔ یہ ایک ویڈیو کافی نہیں ہے ان تمام ریفرنسز کے لیے جو یسوع مسیح کے بارے میں تمام نبیوں کی معرفت لکھے گئے۔ اب ہم یسوع مسیح کے کلمے پر غور کرتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 5th چیپٹر اور اس کی 17 سے 18 ورس تک۔ یہ نہ سمجھو کہ میں توریت یا نبیوں کی کتابوں کو منسوخ کرنے آیا ہوں، منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا، جب تک سب کچھ پورا نہ ہو جائے۔ آمین۔ ہاں جی بالکل، خداوند یسوع ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم سب پاک ہوتے ہیں۔ ایک دن کے لیے نہیں، مہینوں کے لیے بھی نہیں، نہ ایک سال کے لیے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع فرما رہے ہیں کہ میں وہ تمام باتیں پوری کرنے آیا ہوں جو نبیوں نے ان کے حق میں لکھی۔ آئیے ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں، لوکا کی انجیل اس کا 24 چیپٹر اور اس کی 25 سے 27 ورس تک۔ اس نے ان سے کہا، اے نادانوں اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقادوں، کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دیں۔ آمین۔ آئیے ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں، اعمال کی کتاب اس کا 3rd چیپٹر اس کی 22 سے 23 ورس تک۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ آمین۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ موسیٰ نے کب خداوند یسوع کے بارے میں کہا یا کچھ لکھا؟ تو آئیے میرے ساتھ دیکھیے استثنا کی کتاب اس کا 18 چیپٹر اور اس کی 15 ورس سے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ہی ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ آمین۔ جس کے کان ہو وہ سن لے اور جس کی آنکھیں ہوں وہ دیکھ لے۔ مجھے نہیں لگتا کہ خداوند اس سے زیادہ کلیئر ورس اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ آئیے ہم ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں جس میں یوحنا رسول یوحنا بپتسمہ دینے والے کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 چیپٹر اور اس کی 35 سے 36 ورس تک۔ دوسرے دن پھر یوحنا اور اس کے شاگردوں میں سے 2 شخص کھڑے تھے۔ اس نے یسوع پر جو جا رہا تھا نگاہ کر کے کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے۔ آمین۔ اسی چیپٹر کی 29 ورس میں یوں لکھا ہے، دوسرے دن اس نے یسوع کو اپنی طرف آتے دیکھ کر کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے
جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ آمین۔ ان دونوں ورسز کی پروفیسی ہم یسایہ نبی کے صحیفے میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ایک اور ریفرنس دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ برے کے خون کی کتنی اہمیت ہے۔ خروج کی کتاب اس کا 29 چیپٹر اس کی 37 ورس سے، تو 7 دن تک قربان گاہ کے لیے کفارہ دینا اور اسے پاک کرنا، تو قربان گاہ نہایت پاک ہو جائے گی اور جو کچھ اسے چھوئے گا وہ بھی پاک ٹھہرے گا۔ آمین۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں ہم نیو ٹیسٹمنٹ کی ایک ورس پڑھتے ہیں، یوحنا رسول کا پہلا عام خط اس کا 2 چیپٹر اس کی 2 ورس سے، اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی۔ آمین۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کوئی چیز کفارے کو چھوئے گی وہ پاک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے نیو ٹیسٹمنٹ میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ خداوند یسوع ہی ہمارا کفارہ ہے، اور جو کوئی ان کے پاس جاتا ہے وہ پاک ٹھہرے گا۔ آمین۔ تو حقیقت میں کرسچینٹی ہے کیا؟ کرسچینٹی اصل میں خدا کے ساتھ ہماری صلح ہے، جو خداوند یسوع کے خون بہانے سے ممکن ہوئی، تاکہ ہم ہمیشہ اپنے خداوند کی پریزنس میں پاک رہ سکیں۔ کیونکہ جہاں خداوند کا روح ہے وہاں پاکیزگی ہے۔ خداوند آپ سب کو اپنے کلام سے بہت برکت دے۔ آمین۔